बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। जातला मीरपुर के जो ज़लज़ला है, ज़ाहिर है कि एक कल से तमाम पाकिस्तान की आवाम जो है वो परेशान भी है और अपने भाइयों के साथ भी जो कि सफ़र कर रहे हैं इस पूरे एरिया के अंदर। 14 किलोमीटर की रोड तो ख़त्म हुई है, जिसको कि अब बनाया जा रहा है दोबारा। 37 अफराद अब तक जो हैं वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं। और ये 37 अफराद ही नहीं, इनके 37 ख़ानदान है। कहा जा रहा है कि 450 के करीब घर, जो एक थोड़ी देर पहले आदाद शुमार आए हैं उसके मुताबिक, वो तबाह हुए हैं या बर्बाद हुए हैं, ये इस काबिल नहीं है कि उनमें रहा जा सके। मैं थोड़ी देर पहले चेयरमैन NDMA की बात सुन रही थी, वो ये फरमा रहे हैं कि तकरीबन जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें हमें बहुत सारे ममालिक ने कहा है कि बैरूनी इमदाद जो है वो पाकिस्तान को दी जाए, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ किया और ये कहा है कि हमारे पास इस कदर चीज़ें मौजूद हैं कि हम लोगों को रिहेबिलिटेट कर सके। आर्मी चीफ ने भी आज दौरा किया है और आर्मी चीफ ने आज फ़िज़ाई जायज़ा भी लिया है इस पूरे इलाके का। बहरहाल उम्मीद है कि ये सिचुएशन जो है पाकिस्तान की हुकूमत आज़ाद कश्मीर मिल के जो है इस मामले को जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर जो है वो बना सकेंगे और बना लेंगे। ये तो मामला अहम है ही। इसके साथ साथ इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी ज़लज़ले की तैयारियां की जा रही हैं, यानी अपोजिशन मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के अलग अलग वो के एक पेज पे अभी तक नहीं आए, लेकिन एक मामले के ऊपर वो यकजा हो चुके हैं कि हमने इस हुकूमत को घर भेजना है। उसकी टाइमिंग क्या है? कोई कहते हैं अक्टूबर में धरना देंगे, कोई कहते हैं कि 1 जनवरी की, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा डेडलाइन है कि अब इनको घर भेजेंगे। PMLN अभी तक खामोश है। वो क्यों खामोश है? वो अपनी स्ट्रेटजी कब बनाएगी, कब इवॉल्व करेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, और इसका कितना असर होगा पाकिस्तान की सियासत के लिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगले 3 माह बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें बहुत अहम फैसले जो हो चुके हैं उन पर अमल दरामद होना है, अस्करी क़यादत के हवाले से भी, और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो भी सामने आ जाएंगी। परफॉर्मेंस के हवाले से भी हुकूमत की जो है जो सवाल उठ रहे हैं वो भी सामने आ जाएंगे। मुआशी सूरत हाल भी सामने खुल के सामने आ जाएगी। FATF की सूरत हाल बिल्कुल आपके सामने खड़ी है और उससे भी आपने निमटना है। तो इस दौरान में ना सिर्फ ये बल्कि कुछ अदालती फैसले भी हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने, उनके वकील साहब ने कोई जल्दी नजर नहीं आ रही और उन्होंने 3 महीने की दरख्वास्त कर दी है आला अदालत से कि वो इस 3 माह के अंदर जो है वो फैसला करें। तो ये 3 माह क्यों इंपॉर्टेंट है? हर कोई जो है वो, बिलावल भुट्टो की डेडलाइन भी 3 माह तक है। वो कहते हैं जी जनवरी पहली आपकी डेडलाइन है, यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का पीरियड। कल हमारी जनाब अख्तर मेंगल साहब से गुफ्तगू हुई, उन्होंने भी हुकूमत को सिर्फ 3 माह की डेडलाइन देने का ऐलान किया है। क्या होने जा रहा है? इन सारे मौज़ूआत के ऊपर बहुत से मौज़ूआत हैं। कश्मीर की पॉलिसी किस हद तक नाकाम है, कामयाब है वगैरह, इसके ऊपर हम बात करेंगे। शख्सियत हमारे साथ आज एक ही हैं और काफ़ी दिनों के बाद वो टेलीविज़न पे नज़र आ रहे हैं। बहुत हमारे मोहतरम पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान, कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा नाम है। हमारे साथ मौजूद है जनाब एतजाज़ एहसन साहब। आज आपके सर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका। एतजाज़ साहब, एक तो आप बिल्कुल गायब हो जाते हैं अचानक टेलीविज़न स्क्रीन पे, और फिर क्यों, मतलब पीपल्स पार्टी से भी आप गायब हैं, क्या वजह है सर? 3 हफ्ते तो मैं मुल्क से बाहर गया हुआ था। अच्छा। छुट्टी बिल्कुल। और सयाही की है यूरोप की कोई है, और कोशिश की है कि वहाँ मीडिया से जरा दूरी रिलैक्स करने। आप रह नहीं सकते भी, हम आपको रहने नहीं देते मीडिया से दूर। जब तक मीडिया आया आपके पीछे तो आप रिलैक्स नहीं हो सकते। ये तो है, लेकिन इतनी घनगरज में इतनी सरगर्मियां हो रही हैं, अपोजिशन इतनी मीटिंगें कर रही है। आज भी रहबर कमेटी मिली और उन्होंने फैसले किए हैं कुछ कि हम हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। आप क्यों नजर नहीं आ रहे? मैं अब मतलब एक चीज़ रियलाइज करनी चाहिए कि मैं अब लीडर सेनेट में नहीं हूँ और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट नहीं हूँ। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट तो हर चीज़ में इन्वॉल्व होता था, तो जाहिर है पर्दे से तो मैं स्क्रीन से तो उस वजह से हट गया हूँ, बट पार्टी में हूँ और पार्टी में जब तक जितना देर मैं बाहर रहा हूँ, वरना मुशावरत में भी हूँ। और बिलावल साहब से आपके अच्छे ताल्लुकात है, क्योंकि जरदाई साहब तो अब जेल चले गए हैं, तो कैसे ताल्लुकात है बिलावल साहब से आपके? नहीं, बिल्कुल मुनासिब ताल्लुकात है।
آپ کی بات سنتے ہیں, آپ مشورہ لیتے ہیں. بلاول میں یہ بہت اچھی ایک قدر ہے کہ وہ بات سنتے ہیں, اور میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس سے وہ اپنی والدہ سے بھی زیادہ سنتے ہیں, بیکاز آئی ورک ود ہر اے لاٹ. تو سنتا ہے بلاول, چیئرمین بلاول, اور عمل کرتا ہے. اینڈ آئی تھنک, میں سمجھتا ہوں کہ نیٹ گینر جو جولائی یا الیکشنز جب ہوئے ہیں اور یہ گورنمنٹ بنی ہے جولائی 18 کے بعد, اور الیکشن کیمپین جو اس سے پہلے ہوئی ہے اور آج تک, اگر کسی نے ایک نے نیٹ گین کیا ہے تو وہ چیئرمین بلاول ہے. ایز اے لیڈر, ایز اے پولیٹیشین, ایز اے اسٹیٹس مین گرو کیا, گرو کیا, اور سب سے زیادہ گرو کیا. سب اپنی لمٹ پہ پہنچے ہوئے تھے, وہ خواہ نواز شریف ہوں, خواہ آصف زرداری ہوں, خواہ دوسرا کوئی لیڈر اسفند یار ولی ہوں, یا کوئی, وہ اپنی اپنی لمٹ تک پہنچ چکے تھے. ہی ہیز شاٹ اپ. اور اینڈ اسمبلی میں بھی ایک آدھ تقریر میں نے دیکھی ہے, ذرا اس میں پیشنس لوز کیا ہوا, ہسٹیریکل ہو کے, ورنہ ہی ہیز کنڈکٹڈ ہمسیلف لائک اے پارلیمنٹیرین. ایک لفظ میں تمہیں بتاؤں, ایک پارلیمنٹ کا جو سب سے دلچسپ مومنٹ اس پارلیمنٹ میں آیا ہے, وہ جب بلاول بھٹو نے کہا آئی کنگریچولیٹ دا سلیکٹ پرائم منسٹر. پرائم منسٹر سلیکٹ, پرائم منسٹر سلیکٹ. اب یہ اس پہ ناراض ہوئی ہے گورنمنٹ نے, اسپیکر نے اس کو حذف کر دیا. اسپیکر نے کہہ دیا یہ آپ کبھی کہہ نہیں سکتے, اور عمران خان بڑے برہم, اور یہ اور سارے وزراء برہم. بٹ برٹش پارلیمنٹ کے اگر سٹینڈرڈ سے دیکھا جائے تو اتنا یہ نوانسڈ, اتنا ایک مطلب خوبصورت ایک چوٹ تھی جو کہ وہاں تو بہت اپریشیٹ ہوتی ہے. اٹ وڈ بی سو مچ ان دی لائن آف برٹش ہیومر, جو طنز یہاں پہ بھی اس کے بعد سے استعمال ہی ہو رہی ہے. مگر اچھا, اب وہی آپ کے چیئرمین جو ہیں انہوں نے 1 جنوری کی ڈیٹ دے دی ہے گورنمنٹ کو کہ آپ رخصت ہو جائے. کیا مطلب ان کے اعلان کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان, جو کہ اس وقت تک میرا ماننا ہے کہ پاکستان کے طاقتور ترین پرائم منسٹر ہیں, کیا وہ گھر چلے جائیں گے؟ یوں ہی تو گھر نہیں چلا جائے گا کوئی کہ استعفیٰ دے دے گا اور چلا جائے گا. کوئی سچویشن اگر اپوزیشن پیدا کر سکی کہ سارے ملک میں اسٹرائک ہو رہی ہو, سارے ملک میں ریلوے بند ہو رہی ہو, پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو رہی ہو, اسٹرائک ہو رہی ہو, بجلی 1967 ایک دفعہ ہے ڈیسائیڈ 1977. 1967 میں ایک لاک ڈاؤن ہو رہا تھا جہاں ریلوے ورکرز, یہ پاور ورکرز, وابڈا والے سارے, جہاں جو پبلک ٹرانسپورٹ, آپ کو پتہ ہے اس وقت گورنمنٹ کی زیادہ ہوتی تھی, پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی وغیرہ, پبلک ٹرانسپورٹ یا کلارکس, یہ مطلب ہے اکراس دی بورڈ پہیا جام ہوا تھا اور ایوب خان کو جانا پڑا تھا. 1977 میں وہ سازش ہوئی تھی ود دی اگینسٹ بھٹو شہید, ود مل کے آرمی چیف کے ساتھ مل کے, اور نظام مصطفیٰ کی پھر, اور نظام مصطفیٰ کی, اور اس میں انہوں نے جذباتی کام کیے. پر وہ 2 شہروں سے 3 شہروں سے زیادہ نہیں تھی. لاہور شہر میں تھا, راولپنڈی اور کراچی, اور کئی موومنٹ نہیں تھی. پر ان 3 شہروں کو انہوں نے یہ ماننا پڑے گا کہ جیم ایک لحاظ سے کر دیا تھا, کاروبار نہیں چلنے کو تیار تھا. اور پھر فوج نے فیصلہ کیا, اور پھر فوجی بریگیڈیئر نے فائر کرنے سے انکار کر دیا. پھر فوج نے تو میں سمجھتا ہوں فیصلہ پہلے سے کیا ہوا تھا, اور اس میں اس کو انجینئر کیا کافی فوج نے, اور بھٹو صاحب کے خلاف ہوگی. ایک اتنا ٹرموئل ہوا. اب ان کے بعد جتنی گورنمنٹس تبدیل ہوئی ہیں وہ پاپولر ٹرموئل سے نہیں ہوئی ہیں. پاپولر ٹرموئل سے صرف 67 والی ہوئی تھی,
اور کو جو وہ 67 سے چلتے چلتے 69 مارچ 69 26 مارچ 1969 مارشل لا لگایا یحییٰ خان نے پھر سے اور ایوب خان کو گھر بھیجا. بٹ وہ ایک ریولوشن تھی 67 to 69. 77 والی واز اے اسٹارم ان اے ٹی کپ. پر چونکہ ضیاء الحق ساتھ بیٹھے تھے اس کو انگیز بھی کر رہے تھے اور انہوں نے اس روز مارشل لا لگایا جس دن پی این اے اور پیپلز پارٹی میں سمجھوتا ہو چکا تھا. تو آپ کو اب کیسی سچویشن, مطلب مولانا بالکل ایگزیکٹلی یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم روڈز بلاک کر دیں گے, ہم بالکل ٹوٹل جیم کر دیں گے, ہمارے لوگ یہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے, ڈی چوک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم جگہ جگہ جو ہے وہ احتجاج کریں گے, دھرنا وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کی سچویشن اگر پنجاب میں بھی پی ایم ایل این آ جاتی ہے, بن سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو گھر جانا پڑے؟ عمران خان کو پرابلم جو ہے اس کی اپنی گورننس کی ہے اور معیشت کی ہے, بے روزگاری کی ہے اور مہنگائی کی ہے. یہ بنیادی پرابلم اور یہ بہت سنگین صورتحال ہوئی ہے. اور اپوزیشن کے لیے شاید زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور رائٹرنگ جو ہے وہ رائٹس شروع ہو سکتے ہیں کسی بھی, جس طرح وہ بشرا زیدی پہ جی کراچی میں ایک پوری رائٹس ہی چل پڑے تھے. معاملہ یہ ایک ایونٹ سے کئی دفعہ ہوتا ہے. افتخار محمد چودھری کو نکالا, وہ مشرف کو نکلنا پڑا. وہ ایک ایونٹ نے ایک پاپولر موومنٹ, ساری میس موومنٹ کریٹ کر دی. تو اب میس موومنٹ مولانا فضل الرحمان تو نہیں پیدا کر سکتا. وہ تو مدارس کے لوگ لا کے ادھر ادھر بٹھا کے کوئی تھوڑا سا سڑکیں جیم کر دیں, کوئی کچھ کر دیا, وہ اکیلے نہیں کر سکتے. لیکن وہ پریشر گروپ تو ہیں اور ان کو مورل سپورٹ ان پولیٹیکل پارٹیز کی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کی مورل سپورٹ نہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی باقاعدہ سپورٹ ان کے ساتھ فزیکل سپورٹ, فزیکل کندھے سے کندھے لگا کے اور دے کے ان کو باقاعدہ کارڈرز پرووائڈ کر کے. اب اس کے لیے ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں پوری طرح نکل کے آئیں بیچ میں اور اس کو عمران خان کو ڈیمالش کرنے کی کوشش کریں. اس میں پرابلم جو ہے, جو ڈیبیٹ ہر پارٹی میں چلے گی, جو ڈیموکریسی چاہتی ہے یا جس کی لیڈرشپ اس وقت جھوٹے یا سچے کرپشن کیسز میں ملوث ہے, ان کی پرابلم یہ ہے کہ اب وہ اتنا بھی نہیں دھکا دینا چاہتے کہ مارشل لا لگ جائے, ایک ٹوٹل کیاس ہو جائے. جب تک ٹوٹل کیاس نہیں ہوتا عمران خان نکالا نہیں جا سکتا, کوئی پرائم منسٹر نہیں نکالا جا سکتا. اور یہ وہ واحد گورنمنٹ ہے جس کو کہ پوری سپورٹ حاصل ہے اداروں کی ہر طرح سے. ہم ایک کمزور گورنمنٹ تھے, ہمارے خلاف 1988 میں اسحاق خان ہمارے خلاف تھا پریزیڈنٹ, اسلم بیگ آرمی چیف ہمارے خلاف تھا, وہ خلاف تھا, پنجاب کا چیف منسٹر ہمارے خلاف تھا, بلوچستان کا چیف منسٹر نے وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے فیڈرل منسٹرز کے, پنجاب کے چیف منسٹر نے وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے فیڈرل منسٹرز کے. کوئی بات سنتا مانتا نہیں تھا. ہمیں وہ کوئی پاپولر موومنٹ سے تو نہیں ہٹا سکے. ایک سازش 6 اگست 1990 اور آرمی کا پوری بیکنگ اور اس سے ہٹایا. اب اگر اس طرح ہٹایا گیا تو جو پارٹیز سمجھتی ہیں کہ ہم نواز شریف کو ہٹانا ہی, عمران خان کو ہٹانا ہی ہمارا مقصد ہے, تو وہ بہت ڈس اپوائنٹ ہوں گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول یہ سمجھتے ہیں, اور وہ اس لیے لمبی ڈیٹ دے رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر آپ نے دھکیلا بہت زیادہ تو آپ صرف عمران خان کو نہیں دھکیل رہے, آپ سارے سسٹم, پارلیمانی سسٹم کو ٹاپل اوور کر رہے ہیں.
اور یہ بڑی ایک ڈیلیکیٹ سی گیم ہے. بالکل. لیکن جیسے اعجاز صاحب آپ نے یہ کہا بالکل صحیح کہا, کیونکہ اگر یہ دھرنا ہوتا ہے اور یہ دھرنا مولانا آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دھرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, پہلے والے دھرنے کا بھی نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا, اب بھی کوئی نہیں نکلتا, تو کیا اس سے عمران خان کی گورنمنٹ کو زیادہ لیجیٹمیسی نہیں مل جائے گی؟ اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ نہیں وہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے, تو کیا زیادہ ان کو فائدہ نہیں ہو جائے؟ اس کو فائدہ ہوگا. یہ دھرنا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. دھرنا طاہر القادری نے بھی دیا تھا, تو مولانا کیوں بضد؟ طاہر القادری نے بھی دیا تھا. دھرنا عمران خان نے بھی دیا تھا. کوئی گورنمنٹ چینج ہوئی تھی؟ دھرنا ہمارے پہ بڑا پریشر تھا. میں نے انکار کیا تھا لائرز کے, جب ہم پہلی دفعہ لانگ مارچ جو اسلام آباد آئی, جو بہت بڑا جلسہ ہوا, ڈی چوک سے وہ آدھا بلو ایریا تک, وہ بہت بڑا, اور ڈی چوک میں شاید اتنا بڑا مجمع ہوا ہی کبھی نہیں, جو پہلی ہماری لانگ مارچ جو یہاں آئے تھے, جس میں فیصلہ سب لیڈرز کو سنانا تھا کہ ہم نے دھرنا نہیں کرنا, پر کسی نے ذکر نہیں کیا دھرنا نہیں کرنے کا. وہ میرے پہ آخری اسپیکر پہ رہ گیا. تو ہم نے تیاری کوئی نہیں تھی کی ہوئی. جون کا مہینہ تھا, کالے کوٹ پہنے ہوئے, دھوپ اوپر سے, رڑا میدان کانکریٹ کا, پریڈ گراؤنڈ کا, دھرنا کیسے دے سکتے تھے؟ ہمارا دھرنا تو دوسرے تیسرے دن ناکام ہو جاتا. اور رحمان ملک جو انٹیریئر منسٹر تھا, وہ بڑے انگیخت کر رہے تھے ہمیں کہ کھانا ہم دیں گے, فکر نہ کرو. وہی کھانا دو گے, کھانا کھا لیں گے, ٹوائلٹ جانا ہوا تو دھرنے سے باہر جانا پڑے گا, وہاں پولیس روک کے جو نکلا اس کو واپس نہ آنے دے, گھیرا ڈالے رکھے. تو آپ کا کہاں دھرنا؟ بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. یہ دھرنا نہیں چل سکتا, دھرنا نہیں چل تو سکتا. پھر مولانا کیوں کہہ رہے ہیں کہ دھرنا دیں گے؟ ان کی اتنی تیاری ہوگی, 10,000 دستے انہوں نے تیار کیے ہیں. طاہر القادری کی بڑی تیاری تھی, عمران کی بڑی تیاری تھی, ان کے کھانے آتے تھے, ان کے پکوان آتے تھے, ان کے ٹینٹس لگے تھے, ٹینٹ سٹی بنا دی تھی, پانی کے ٹرک آتے تھے, ٹوائلٹ پبلک ٹوائلٹس انہوں نے بنائے ہوئے تھے موویبل. پر دھرنے سے کچھ نہیں بنا. جس طرح دنیا میں, اور یہ بات بھی کرنے کی ضرورت ہے, یہ ٹرمپ اور عمران خان کی گفتگو سے متعلق, پر جس طرح دنیا میں ڈپلومسی جس کو کہتے ہیں سفارتکاری, وہ ختم ہو گئی ہے. اس کا کوئی مؤثر نہیں رہی, مؤثر ہی نہیں ہے, وہ مؤثر نہیں ہے. اس طرح دھرنا جو ہے یہ مؤثر نہیں ہے. اچھا, میں اعجاز صاحب بڑے اہم نقطے کے اوپر آپ نے یہ بات جو ہے, مجھے بریک لینا پڑی اور آئی ایم سوری فار دیٹ, کیونکہ میں خود جاننا چاہتی ہوں جو آپ نے بات کی. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے, سمجھ جائیں اس بات کو کہ دھرنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے. لیکن ہوگا کیا پھر؟ کیونکہ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو جس طرح کا انریسٹ ہو رہا ہے, معیشت جس طرف جا رہی ہے, بیرونی دنیا ہمارے گرد جس طرح سے حلقہ تنگ کر رہی ہے, تو پھر کیا چارہ ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب فلیکسیبل ہو جائیں گے کہ وہ سب کو مل کے لے کے چلے پارلیمان کے اندر اور صحیح ڈائریکشن میں جو ہے ملک جائے, یا پھر کچھ اور بھی سوچا جا سکتا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ آج بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب, سینئر سیاستدان, سینئر قانون دان, اور بہت سا تعارف ہے ان کا, ہمارے ساتھ ہمارے بہت محترم موجود ہیں. بریک سے پہلے اعتزاز صاحب آپ نے انٹرسٹنگ بات کی کہ دھرنے کا اب دور جو ہے نا وہ نہیں رہا, سمپل سی بات ہے. تو پھر یہ اس وقت جو چل رہا ہے, مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ بیوروکریسی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے, وہ کوئی اپنی سفارشات دینے کے اس میں ہے, نیب جس طرح سے کاروائی ہو رہی ہے, سیاستدان اندر ہیں, معیشت نہیں چل رہی ہے. ایسی صورت میں پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں, اگر ان کو ٹائم ملا, اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ اگر ان کو ٹائم ملا تو ملک اور نقصان میں چلا جائے گا؟ نقصان تو ہوگا, نقصان تو ہو رہا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر طرح سے. اور انکمپیٹنٹ ٹیم ہے عمران خان کی. جو ذرا سمجھدار لوگ تھے وہ کسی نہ کسی وجہ سے نکالے گئے تھے,
آخر کا میں اسد عمر کی بات کرتا ہوں, جہانگیر ترین کی بات کرتا ہوں, اور he has been left with دو تین ہی ہو نا اس قسم کے. وہ بھٹو شہید کی پی ٹی آئی تو نظر نہیں آتی ان کی کابینہ میں بھی ایسا. بھٹو شہید کی جو کیبنٹ تھی اس میں, اب میں نام ان کا نہیں لینا چاہتا منسٹرز کا, پر ایسے منسٹرز بھی تھے کہتے تھے جیلوں کے جال بچھا دیں گے, اور کچھ سارے کوئی معتبر ترین اور پڑھے لکھے نہیں ہوتے, دو تین ہوتے ہیں ڈاکٹر مبشر حسن جیسے. تو اب عمران خان کے پاس کوئی ایک بھی ایسا اس وقت نہیں نظر آتا. لیکن جو مومنٹم گورنمنٹ کا ہوتا ہے, انرشیا, وہ گورنمنٹ چلتی رہتی ہے جب تک اس کو یا تو کراچی سے خیبر تک ایک خود رو موومنٹ سے ہر میجر شاہراہ جیم ہوئی ہو, یا پھر امپائر کی انگلی کھڑی ہو. اب امپائر کی انگلی کھڑی ہونے کے لیے, کھڑی کرنے کے لیے چیئرمین بلاول تو تیار نہیں ہے. نواز شریف بھی اس سے سٹ پٹاتا ہے. اس سے سٹ پٹاتا کیوں ہے کہ اگر امپائر آ جاتا ہے بیچ میں اور انگلی کھڑی کر دیتا ہے تو میاں صاحب کی کیا پوزیشن ہے؟ میاں صاحب جیل میں ہے. میاں صاحب کو کون باہر نکالے گا؟ میاں صاحب کو تو سویلین پارلیمنٹری سسٹم ہو تو ان کو امکان ہو سکتا ہے کہ وہ باہر آئے. اگر یہ اس سے ٹاپل اوور ہو جائے اور سارا سسٹم ہی خراب ہو جائے, اور مولانا صاحب اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, مولانا صاحب کی منصوبے کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ عمران خان کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ استعفیٰ نہیں دیتا, وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کرتا, آپ بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ دھرنا دے کے بیٹھے رہتے ہیں. وہ 126 دن عمران خان اور طاہر القادری بھی بیٹھے رہے تھے. دھرنوں سے گورنمنٹ اس طرح نہیں جاتی ہے انلیس دھرنا اتنا وائڈ سپریڈ ہو. ہم نے 2 گھنٹے کا دھرنا دیا تھا 28 اگست 2007 کو 2008 کو, اور ہم نے مختلف مقامات پہ, گرمیاں تھیں, ہم نے کہا 2 گھنٹے کا دھرنا ہر شہر میں ایسے جگہ لو دو جہاں ساری سڑکیں گڈ مڈ ہو رہی ہوں. جھنگ کے اے بازار کی جگہ جس میں جہاں 8 سڑکیں آتی ہیں, اور وہ 2 گھنٹے کا ہم نے دھرنا دیا, 10 گھنٹے تک وہ ٹریفک ہی نہیں کھلی تھی. اس کو مؤثر کرنے کی اسٹریٹجی یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک سٹیٹک دھرنا دے کے اور لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں. ایک جگہ کا سٹیٹک دھرنا دینے کی صلاحیت مولانا میں ہے, پر وہ کارآمد نہیں ہو سکتی. اس کے بغیر بھی گورنمنٹ چلتی رہتی. اور گورنمنٹ سرونٹس جہاں تک ہے, گورنمنٹ سرونٹس ول لرن ٹو لیو. گورنمنٹ سرونٹ جو کہتا ہے نا کہ میں بڑا پریشان ہوں, کام نہیں کرتا ہوں, مجھے آپ نیب اٹھا کے لے جائے گی, اسی گورنمنٹ سرونٹ کو آپ ڈپٹی سیکرٹری سے ایڈیشنل سیکرٹری لگا دیں, یا ایڈیشنل سیکرٹری سے سیکرٹری لگا دیں, وہ کام کرنا شروع کر دے گا. اچھا, اب جو آپ نے بات کی نا کہ نواز شریف صاحب کیسے نکلیں گے اگر یہ سسٹم نہیں ہوگا, تو ابھی جب ہم نے ان کی دیکھی ہے استدا, تو وہ تو جو جج سکینڈل کیس کے اندر بھی اس کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں جی 3 مہینے آپ ہمیں دے دیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این چاہتی ہے جلد از جلد نواز شریف صاحب باہر آئے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی 3 مہینے آپ مجھے دیں تاکہ میں اپنے کیس کی تیاری کروں. خواجہ حارث صاحب, اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ 2-3 چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں 3 مہینے, اور مجھے نہیں پتا خواجہ صاحب کے ذہن میں کیا ہے, میں آئی ایم انٹرپریٹنگ آن مائی اون. خواجہ از اے کمپیٹنٹ لائر, اس کے میں ذہن میں کچھ منصوبہ ہوگا, پر میں ایک انٹرپریٹیشن آپ کو دیتا ہوں وچ میں بی رانگ, بٹ میں میرا جو ایک تجربہ ہے اس سے, اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ ویڈیو جو مریم بی بی نے پیش کی تھی وہ یہ عدالت میں نہیں لانا چاہ رہا ہے, اور وہ فیک تھی. اس کو نہ لانے کا صرف ایک وجہ ہے کہ وہ فیک تھی. اگر وہ جینوین ویڈیو ہے جو اس نے پریس کانفرنس میں پیش کی ہے, وہ ویڈیو جو ہے وہ بنیاد ہے
میاں محمد نواز شریف کے باہر آنے کی، اور 3 دن میں باہر آ سکتے ہیں میاں محمد نواز شریف. اب وہ باہر آ جاتا ہے میاں محمد. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. آپ نے کہا وہ بنیاد اسی ویڈیو کی بنیاد پہ جج صاحب کو جو ہے وہ معطل کیا گیا اب جج تو گیا، ہاں لیکن جج نے مانا، میاں حنفی جج تو گیا، بٹ میاں صاحب کو اس کا کوئی فائدہ نہیں جج کے آنے جانے کا. وہ مان بھی لے کہ میں نے یہ جو ہے وہ کہہ کے مان کے غلط فیصلہ کیا وغیرہ نہیں، وغیرہ. وہ چیز تو اس نے بتانی ہے. وہ تو ڈینائی کر رہا ہے نا. وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ نہیں کہا. وہ جو ٹیپ جی اس سے انکار کر رہا ہے وہ. ہاں اس سے وہ انکار کر رہا ہے. اس کو کہتا ہے یہ کٹ اینڈ پیسٹ جاب کی ہوئی ہے، انہوں نے فیبریکیٹ کی ہے. اس ٹیپ پہ اگر جج اس کو ایکسیپٹ کر لے تو آپ کو یاد ہوگا کہ شریف خاندان نے بی بی شہید اور آصف زرداری کو 5 سال سزائیں کروائی. جسٹس قیوم کی جو جسٹس قیوم، چیف جسٹس راشد عزیز خان سے ٹیپس پکڑی گئی تھیں. اس وقت کے لا منسٹر کی اس کی اعتصاب الرحمان کا نام سیف الرحمان کی چیئرمین اعتصاب بیورو، اور شہباز شریف کی، اور ان چاروں میں سے کسی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا تھا. اور اس کا فائدہ پھر بی بی کو اور زرداری صاحب کو ہوا تھا. یہاں وہ ڈینائی کر رہا ہے. اب آپ نے ثابت کرنا ہے. اب ثابت کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اوریجنل جو ہے ریکارڈنگ وہ پیش کرنی ہے، اور اس کی فورینسک ہونی ہے. اس کی فورینسک 2-3 دن میں ہو سکتی ہے. وہ تو ناصر بٹ اب ہائی کمیشن میں دینے کو تیار ہے، وہ دے بھی رہے وغیرہ وغیرہ. وہ دیکھو قانون کیا ہے. قانون یہی نہیں ہے کہ میرے خلاف کوئی ویڈیو بنا کے اور نیو یارک کے کونسل جنرل سے مور لگا کے اور آ جائے اور کہہ کہ یہ ویڈیو اعتزاز احسن کے بارے میں درست ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ جس نے بنائی ہے وہ لیبارٹری جو ٹیسٹیفائی کر رہی ہے وہ گورا آ کے پیش ہو پاکستان. تو اس کا ریلیف اب نواز شریف صاحب کو نہیں مل سکتا اگر یہ ٹیپ جو ہے صحیح نہیں. اگر جعلی ہے ٹیپ تو نہیں مل سکتا. اس لیے 3 مہینے کا پیریڈ. اچھا اب 3 مہینے کا ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا نواز شریف کو 3 دن میں اگر یہ باہر لے آتے ہیں، ایک وجہ نہ لانے کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ٹیپ ہی جعلی ہے جو ارشد ملک کہتا ہے. ایک دوسری وجہ آپ سوچیں، اس کو باہر لے آتے ہیں، وہ خاموش بیٹھ سکتا ہے، وہ اپنے گھر میں پابند رہ سکتا ہے، اس کو باہر نکلنا پڑے گا. اور باہر نکلنے کا سودا ہو رہا ہے کہ نہیں، کوئی باہر نہیں نکلنا. تم نے باہر نکل کے نواز شریف کو جلسے کرنے پڑتے ہیں، جلوس نکالنے پڑتے ہیں، لیڈ کرنا پڑتا ہے، جس سے حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے. جس سے حکومت کو جس کو حکومت کے جو مالکان ہیں ان کو خطرہ ہو سکتا ہے. ان کے خلاف، وہ تو خلائی مخلوق کے خلاف بات کرنے والا ہے. تو وہ اگر باہر آ جائے نواز شریف تو گھر تو نہیں بیٹھ سکتا نا. اس وقت تو گھر بٹھایا وہ انہوں نے بخوشی. اور تیسری بات، اگر نواز شریف مریم نواز کی پریس کانفرنس میں پیش کی گئی ٹیپ کو استعمال کر کے بھی باہر نہیں آتا. نمبر 2، اگر نواز شریف کے وکلاء صاحبان 3 مہینے مانگ رہے ہیں جو 3 دن میں باہر لا سکتے ہیں، جس کو اس کے لیے 3 مہینے صرف بحث کے ہی اور تیاری کے ہی مانگ رہے ہیں، تو نواز شریف اس سچویشن سے، صورتحال سے بچنا چاہتا ہے جہاں اس کو بیان دینے پڑے، جہاں اس کو جھنڈا اٹھانا پڑے مسلم لیگ کا، جہاں اس کو سڑکوں پہ آنا پڑے. وہ چاہتا ہے کہ ورکر آئے سڑکوں پہ، وہ نہ آئے. امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ سر. بہت ہی دلچسپ پہلو جو کہ میرا خیال ہے پولیٹیکل سچویشن کے اوپر مسنگ تھا، وہ اعتزاز صاحب پیش کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو ریلیف کے حوالے سے بھی اور کیسز کے حوالے سے بھی. میں بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد ہم ضرور پوچھیں گے کہ پھر ان کو پیش منظر کیا لگ رہا ہے. اتنے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، ان کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے یہ معاملات جو ہیں وہ آگے جا سکتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا وقت گزرے ہی چلے جا رہا ہے بہت جلدی آخری کچھ منٹ ہیں، تو میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں اعتزاز صاحب سے کہ پھر نظر کیا آ رہا ہے؟ آئی مین 3 مہینے اگلے جو ہیں اس میں سارا کچھ یہ ٹائم لیا جا رہا ہے، یعنی ہر کوئی ٹائم بائے کر رہا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا سب کو ٹائم بائے کرنے کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمہ، میں ایک بات دہرانا چاہتا ہوں جو میں نے کئی دفعہ کی ہے کہ جب مجھے پوچھتا ہے کوئی، میں جہاز پہ بیٹھا ہوتا ہوں، سونے کا موڈ ہوتا ہے، ایک صاحب ساتھ آ کے بیٹھتا ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے کہ اگے کی ہونا ہے جی، کی ہونا ہے، تو انہیں تو پتہ ہے۔ اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں میں کوئی پیشن گوئی کرنے والا میں نہیں ہوں۔ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ You can predict nothing but the past in Pakistan۔ 2 سال پہلے کسی کو خیال آ سکتا تھا کہ ایک وقت وہ آنے والا ہے 2 سال 1.5 سال میں کہ نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، آصف زرداری، فریال تالپور، یہ سب جیل میں ہوں گے؟ نہیں، کسی کو کوئی سوچ سکتا تھا؟ اور تو پاکستان اور گیم الٹ جائے یہ بھی کوئی نہیں سوچ سکتا، آئی مین کیا پتا کیا ہو جائے۔ اب اس میں جو دشواریاں ہیں وہ ہیں ایک قانونی دشواریاں بھی میاں نواز شریف کو۔ اگر وہ مانگتے ہیں کوئی ڈیل ہوتی ہے اگر، تو ڈیل، ویسے میں نے پہلے جو کہا کہ ڈیل اگر میاں نواز شریف کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مریم کی ٹیپس میں کوئی ایسی ویڈیو یا آڈیو ہے جو بڑی ایمبیرسنگ ہے کسی حساس شخصیت کے لیے، بہت۔ اور لوگ، اگر یہ ڈیل ہوئی تو لوگ یہ کہیں گے تو اب اس کی باعث جو نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ میاں صاحب کو اندر رکھنا ہے۔ اچھا، یہ نون لیگ کا فیصلہ ہے کہ 3 مہینے کا میاں صاحب کا وہ وقت وکیل یوں ہی مانگ سکتا ہے۔ ایک وکیل جس نے پورا مقدمہ، جس کو ازبر ہو، بہت کمپٹنٹ شخص ہے خواجہ حارث، اور اس کو ازبر ہے، اس نے ٹرائل کیا ہوا ہے، اس نے 2-3 مہینے اس پہ بحث کی، اس کو ایک لائن، ایک پیج کا، جو ٹرائل لائر ہو، جس نے ٹرائل کیا ہو، اس کو ایک سوال یاد ہوتا ہے۔ میں نے جو ٹرائل کیے ہیں مجھے آج تک ایک سوال یاد ہوتا ہے، وہ محنت کا کام، اصل وہاں بنیاد، وہ تو اپیل کو مطلب ہے کہ تیاری کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اس کو۔ اچھا، اب وہ یہ اس لیے یہ کلائنٹ کا فیصلہ ہے، یہ اس کا اپنا نہیں ہے فیصلہ، but he has to go by instructions۔ اب اگر نون لیگ یہ مانگ رہی ہے ٹائم، تو نون لیگ کا 3 مہینے تک نون لیگ کے لیے لازمی ہے کہ وہ گڈ کانڈکٹ شو کرے، اچھے بچے، کیونکہ باہر اگر میاں صاحب آتا ہے تو پھر بھی میاں صاحب کو اچھا بچہ بننا پڑے گا۔ اب اگر اچھا بچہ ہی بننا ہے تو جیل میں بہتر ہے، آسان ہے کہ کوئی کمیونیکیشن نہیں، کوئی کچھ نہیں، باہر نکل کے تو آپ نے میڈیا نہیں چھوڑنا۔ اچھا، اب چونکہ ٹائم بہت کم رہ گئے تو زرداری صاحب کے لیے کہ وہ کہتے ہیں جی شیخ رشید صاحب کے وہ پیسے دے رہے ہیں، دینے کو تیار ہیں، ان کے جو لوگ ہیں وہ دے رہے ہیں، ان کا کیا پھر ہوگا؟ نہیں، ان کی وہ تو کہتے ہیں میں 7 روپے نہیں دینے کو تیار۔ جو کچھ لوگ اور جن پہ مقدمات بنے ہوئے ہیں، جن کے ان فیک اکاؤنٹس کے ساتھ کنیکشنز نکلے ہیں، ان میں سے کچھ نے پلی بارگین اپیرنٹلی جو سنا ہے وہ کیا ہے، اس کا زرداری صاحب پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ زرداری صاحب جب ڈینائی کرتے ہیں، میاں نواز شریف کی پرابلم یہ آئی تھی ایون فیلڈ فلیٹس پہ، ہم بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ یہ ہمارے ذرائع ہے، 3 ڈیفرنٹ کائنڈ آف منی ٹریل دی تھی، ایک قومی اسمبلی میں بیان میں، ایک سرکار مطلب قوم سے پہلے خطاب میں، پھر دوسرے خطاب میں، پھر بیٹے نے الحمدللہ
کر کے اور 2 اور منی ٹریلز دیے تھے پر انہوں نے ملکیت تسلیم کی تھی. لیکن زرداری صاحب کے کیس میں ایسا نہیں ہے, انہوں نے کہیں زرداری صاحب تسلیم کا ایسا نہیں ہے. سر آخری سوال, سوری وقت بالکل پتہ ہی نہیں چلا, ختم ہو گیا, کہ جو ریجنل سچویشن ہے اس میں تو عمران خان صاحب کو نیا رول بھی مل گیا کہ وہ ایران اور ان کی میڈیشن کرائیں گے, ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں امریکہ کی, تو اس میں تو پھر ظاہر ہے وہ بڑے مضبوط ہیں, لگتا نہیں ہے کہ کوئی ان کو ہلا سکے گا. یہ جو بات ہے نا, تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. ٹرمپ پہ اعتبار کرنا, ٹرمپ ہم تو بھولے بادشاہ ہیں, ہم ڈھول بجانا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بیان دیتا ہے, سپریم کورٹ آف انڈیا ایک آبزرویشن دیتا ہے چیف جسٹس, اس پہ ہم ڈھول بجانا شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے موقف کی تائید ہوگی, وہ ان پہ پریشر پڑ جاتا ہے. راہل گاندھی جاتا ہے کشمیر, نکالا جاتا ہے, بیان دیتا ہے, ہم ڈھول بجانا شروع ہوتا ہے, ہمارا موقف ثابت, وہ اس پہ بھی پریشر پڑ جاتا ہے. یہ بغیر سوچے سمجھے بیانات دیتے ہیں. ٹرمپ نے میڈیشن میں بھی اگر میڈیشن مودی مان گیا تو ہمارے لیے شاید بڑا خطرناک اس کے نتائج ہوں. یہ بڑی خوشی کی بات نہیں ہے کہ ٹرمپ مان گیا جی میڈیٹ کرو, یہ آپ نے ایک فائدہ اٹھا لیا ہے, یہ آپ نے ایک کام کر لیا ہے, وہ کشمیریوں نے کیا ہے جو اس وقت زیر عطاب ہے, انہوں نے کیا ہے کہ انٹرنیشنل پیج پہ وہ لے آئے ہیں اس بات کو, یہ ان کے انہوں نے کیا. پر چلیں ہم آپ کو بھی کریڈٹ دے دیتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا ہے اس کا. جی وہ ایک کام آپ نے ذرا کیا ہے, پر اس سے بھی کوئی یہ نہیں کہ وہ نتیجہ اینڈ میں ہمارے ہی حق میں آنا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو جس فورم پہ لے کے جائیں گے, اب اگر انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے تو جس فورم پہ لے کے جائیں گے وہ فورم ہمارے سے زیادہ مودی کی بات سنے گا. یہ ایک ریالٹی ہے سر. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تشنگی رہ گئی ہے ہمیشہ کی طرح, ایک اور سیٹنگ ضرور ہم اعتزاز صاحب کے ساتھ کچھ عرصے میں رکھیں گے, لیکن ان کی گفتگو کے بعد آپ نے اخذ کر لیا کہ اگلے کچھ مہینے کتنے امپورٹنٹ ہیں اور اس میں کون کون کیا کیا اپنے کارڈ کے جو پتے, اپنے جو پتے ہیں وہ کس طرح سے ٹیبل پر رکھ سکتا ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.